बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी उसका इजलास हुआ और लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ उससे इजलास का हिस्सा नहीं थी, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था, तो ये इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। ये बात अहम है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस कमेटी को तहलील नहीं किया। कमेटी जो है अभी तक कायम है, मुज़ाकरात की उम्मीद है, शायद तहरीक इंसाफ से बात बन जाए और दोनों फरीकैन जो है वो एक मेज़ पर आ जाएँ। इसके साथ साथ आज पीका तमीमी एक्ट जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी मंजूर कर लिया गया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस कानून पर दस्तखत करेंगे और ये बाकायदा फिर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस पीका एक्ट के खिलाफ जो है मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं और सहाफ़ी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी उन्होंने किया है कि ये एहतजाज जारी रहेगा। आज डी चौक तक जो है वो सहाफ़ी पहुँचे, जहाँ पर पुलिस के साथ भी उनकी जो है मुठभेड़ हुई और पुलिस के साथ हाथापाई भी देखने को मिली। लेकिन सहाफ़ियों का ये कहना है कि हम एहतजाज जारी रखेंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया और ये एक काला कानून है जिसके ज़रिए सहाफ़त को कंट्रोल किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। और फिर एक अहम ख़बर ये है कि हम सुन रहे थे और ये खबरें आ रही थीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद, चार्ज संभालने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा या तहरीक इंसाफ के लिए कोई फ़ोन कॉल आ सकती है। लेकिन इसके बरक्स जो है एक अमरीकी वफद जो है, जो कि सरमायाकार हैं, सरमायाकारों का एक वफद है, वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। उसकी मुलाकातें हुई हैं उस वफद की, यहाँ पे मुख्तलिफ सरमायाकारी के लिए MOUs साइन किए गए हैं और इसके बाद जो है मुख्तलिफ आला हुकाम से उनकी मुलाकातें भी होंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर तारिक अली संधू साहब, आपका तल्लुक मुस्लिम नून से है। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और अब्दुल लतीफ़ साहब, तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक है। सर, आपका शुक्रिया वक्त देने का। संधू साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, पहले तो बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हैं, आपका आज इजलास भी हुआ, उस कमेटी का इजलास था, वो तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं बनी, लेकिन कमेटी तहलील नहीं की गई। कोई उम्मीद है अब भी आपको कि तहरीक इंसाफ आ जाएगी? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मैं ज़ाती तौर पे अब भी समझता हूँ कि डायलॉग ही वाहद एक हल है। इससे पहले तो ये मानते नहीं थे, ये जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते थे 50% इनका काम हुआ था, ये मान गए थे, वो नहीं मान रहे थे, वो अब भी नहीं मान रहे। सीधी सी बात है, जिनको मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी कहा जाए तो वो कब इनसे मुज़ाकरात करेंगे? नंबर 1, उनका काम ही नहीं है, उनका काम नहीं है, अगेंस्ट द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये चाहिए अब भी पॉलिटिकल जमातों में, अब भी होगा, मेरा अपना ही ईमान कहता है, परसेप्शन कहता है ये होगा। इसके बावजूद कि स्पीकर साहब ने, मैं समझता बड़ी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, हालांकि एक तरह से उनकी एक तरह से कंटेम्प्ट की गई है। उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और इनकी मर्जी के साथ शामिल की गई थी। प्रॉब्लम ये है सिंपल, छोटे छोटे बच्चे नहीं हम लड़ पड़ते, छोटे छोटे जब गाँव में होते हैं, जो बहुत छोटे होते थे, कि छोटी छोटी बातों से लड़ पड़ना, गोलियों से, पेल गोलियां खेलते लड़ पड़ना, किसी और चीज़ से। उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ 7 वर्किंग डेज, वो आज पूरे होने थे, वो पूरे हो गए। इनको होना चाहिए था। एक बात है, इनके पीछे ठीक है, लोग भी हैं, सब कुछ है। तो प्रॉब्लम पता क्या है? सिंपल, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स। कुछ मुज़ाकरात के हक में हैं, कुछ चाहते हैं ये कामयाब ना हो। जिस दिन ये पहले दिन ही मुज़ाकरात हुए, पहली नशिस्त हुई तो गंडापुर साहब ने उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, दूसरे दिन हम क्लाशनकोव पे लेके चढ़ाई करेंगे। लेकिन बाद में जो 2 राउंड्स हुए हैं उसमें उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वेरी वेरी फ्रेंडली। आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट कमेटी, बट राणा सनाउल्लाह, जो खबरें आ रही हैं, हाँ, राणा साहब ने मुझे बताया और भी लोगों ने, तारिक साहब ने बताया, दूसरे लोगों ने, इरफान सदीकी साहब ने, कि उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था और ये अच्छे लोग हैं, ये हमने नहीं किए थे। अब भी इन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, उस वक्त हम इनको कहते थे ना तोड़ी, ये आपके नुकसान में जाएगी। इवन मैं उस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर था, केपी तोड़ दी, मुझे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अल्लाह पाक, मतलब उनको आप ले सकते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार किसी तरीके से आप हमारे खिलाफ अदब ले आओ ताकि ये असेंबली बच जाए। हमने कहा सर अब लेट बहुत हो गया, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर आप दूसरी तरफ चले गए, वो हमारी पार्टी नहीं बनी। मैं चीफ व्हिप भी था, वो भी गलत फैसला किया। अब भी इतनी जल्दी, मतलब मुझे नहीं पता इतनी जल्दी में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये इनके ज़हन से वो जो हुआ था अदब-ए-एतमाद, वो आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत, वो नहीं निकल रहा। ये बात आइन में एक बात लिखी है कि 5 साल किसी एक पार्टी ने पूरे नहीं करने होते, 5 साल गवर्नमेंट ने पूरे, कोई भी गवर्नमेंट हो। आप देखिए बरतानिया में 9 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट तो वही रही है, सारा कुछ वही रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। इसलिए मेरी अब भी इनसे गुजारिश है, मैं लतीफ़ साहब से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात है, ही लुक्स वेरी सोबर डिसेंट पर्सन, मेरी इनके ज़रिए से है गुजारिश कि इनको समझाएं, इनसे बात करें कि ये बैठें। देखिए, अगर आप 16 मुतालबे, एक मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल
16 مطالبے کسی 8 پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے, چلو بات تو آگے چلتی ہے نا جی. ان کا 2 ڈیمانڈ تھی ساری. میں کیا کروں ایز اے لائر آف دا سپریم کورٹ, جو جوڈیشل کمیشن ہے, جب کیس کاگنیزنس لے لی جاتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پریکٹسنگ لائر ہوں, سینیٹر بھی ہوں, 4 دفعہ وزیر قانون بھی, سب کچھ رہا ہوں, جب آپ کسی چیز کی کاگنیزنس لے لیتے ہیں عدالت میں, فیصلے ہو جاتے ہیں, انہی فیصلوں کے تحت انہوں نے ریم کی, اپیلیں بھی کی, پھر ان کے بندے کچھ انہوں نے رہا بھی کیے, جو آرمی کورٹس میں 9 مئی والا کیس چلا. تو جب کیس کا دائرہ اختیار سماعت لے کے چارج فریم ہو جاتا ہے, تب کمیشن نہیں بن سکتا. آئی ہیو دا انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 میرے پاس, اب بھی میں آپ کو دے کے جاؤں گا, تو وہ نہیں بن سکتا جی. ہم کہتے تھے کہ پارلیمانی کمیشن, لیکن یہ بیٹھتے تو صحیح, یہ ہماری طرف سے سنتے, اور ان کی جو پولیٹیکل قد کاٹ تھا بڑھنا تھا, اور زیادہ بڑھنا تھا, اگر ہماری طرف سے کہتے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں بن سکتا تھا, بالکل نہیں ہو سکتا تھا. تو اتنی سی بات تھی, اگر بیٹھتے باتیں دیکھیں جب تک بات کرنی چاہیے. عبداللطیف صاحب, کیوں سر اپنا کمیٹی تو آج پھر بات چیت ہوئی, بیٹھی کمیٹی, لیکن آپ لوگ نہیں تھے, تو جو 7 دن کا ٹائم دیا تھا آپ لوگوں نے کہ ودن 7 days ہمیں جواب دیا جائے, تو 7 دن سے پہلے ہی آپ لوگ جو ہے انہوں نے ختم کر دی مذاکرات. شکریہ جی. جہاں تک 7 دن کی بات ہے, وہ 7 دن جو گزشتہ جمعرات تھی اس کو پورے ہو گئے تھے. اچھا. اور اس دن تک بالکل ہم ہوپ فل تھے, اور وی وانٹڈ کہ نیگوشیشن آگے بڑھے. اچھا, اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے نا کہ یہ کوئی ہم بہت کمپلیکیٹڈ ایشو بیچ میں انوالو نہیں ہے. اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلے ہم 26 نومبر سے پہلے ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. پھر 26 نومبر کا ثانیہ ہوا, تو اب ہم نے یہ کیا کہ اس کو بھی ساتھ ملا کے یہ جو 2 ٹریجڈیز ہوئی ہیں پاکستان میں, ان کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آگے سے ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ عدالتوں سے, ابھی کس عدالت سے, اب ملٹری کورٹ کو کوئی عدالت کہہ سکتا ہے؟ کسی کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں جہاں پہ آئین ہو, جہاں پہ پارلیمنٹ ہو, جہاں پہ ایک جوڈیشل سسٹم ہو, کین somebody call کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہاں پہ چونکہ سزائیں ہوئیں یا کسی کو that is insult to injury. جی, باقی کورٹس بھی تو ہے نا, ATC بھی ہے, اس میں بھی کیس چل رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھئی دیکھیں یہ جو 9 مئی کا ہم پہ جو بہتان ترازی 2 سالوں سے کی جا رہی تھی, فرام ڈے 1, اور یہ آج کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو فرام ڈے 1 خان صاحب نے کہا کہ بھئی ہم پہ یہ بہتان ہے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس واقعے کے بینیفیشریز کون ہیں. ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد کو 9 مئی کا بہانہ بنا کر تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا, ہماری تو پارٹی تہس نہس کی گئی, ہمارا قائد جو ہے وہ اللیگل اس میں ہے, کسٹڈی میں ہے, اس پہ بوگس کیسز بنائے گئے, ہمارے ورکرز ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ہیں, ہم سے الیکشن سمبل چھینا گیا, اور ہمیں مکمل طور پر ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے وہ ڈینائی کیے گئے. کوئی امید ہے کوئی بیٹھنے کی؟ کوئی دیکھیں, امید تو صرف اس بات پہ تھی نا کہ دیکھیں یہ موٹی باتیں تھی, تو اس پہ کوئی یہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں. انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز کے دوران ہمیں جواب دینا تھا کہ بھئی یہ ہم بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے ہیں. اگر یہ پرنسپلی ایگری کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, اب جو اس کے TORs ہیں, جو ماڈیلٹیز ہیں, اس کے لیے مزید نشست ہونا تھی. اب جب مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سانے رشتہ نہیں دینا, تو گالی مک گئی. جب آپ جوڈیشل کمیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اٹ کین ناٹ بی کانسٹیٹیوٹڈ, تو پھر ہم مذاکرات کس چیز کے کریں؟ ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے تو بالکل نیگیٹو جواب آیا اور مذاکرات کا کوئی تک مزید بنتا نہیں. ہاں آج بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آ جائے کہ بھئی ہم جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہے ہیں, یہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہوگا. اب اس کی ماڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کرنے کے لیے دوبارہ بیٹھک ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں. ادروائز تو مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات تو اس کا کوئی مقصد نہیں. کیوں سر؟ میں حیران ہوں, بہت لطیف صاحب کی باتوں سے مجھے اچھا محسوس ہوا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل ہم مانتے نہیں ہیں. ان کے دور میں 28 ملٹری ٹرائل ہوئی تھی, آپ کو بھی یاد ہے, جب APS کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بھی, اور اس کو کانسٹیٹیوشنل شیلٹر بھی دیا گیا. پھر PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 401
17 ججز نے ایک ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ PLD 2015 401 سپریم کورٹ کا. اس میں پھر اب اگر یہ ملٹری ٹرائل کو نہیں مانتے تو پھر یہ انہوں نے ان لوگوں کی مرسی پٹیشن انہی کے وکلا نے کیوں کی؟ پھر جب وہ لوگ آئے ان کو ہار کیوں ڈالے انہوں نے؟ پھر ان کو اپنے دفتروں میں کیوں لے کے گئے اگر یہ ملٹری ٹرائل کو نہیں مانتے تو؟ اس میں جو آرٹیکل 52(1)(d) ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سویلین اف از بیٹر اور اکمپلس اس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یا تو اس میں امینڈمنٹ آ جاتی ہے نا, کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہو سکتا. اب بھی فیصلہ لگا ہوا ہے کہ کیس بھی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے, آنریبل سپریم کورٹ نے, کہ ہم اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں, کیونکہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا. اور اس میں بہت سارے جسٹ لائک حسان نیازی کے والد محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب, انہوں نے کہا جی میں ہمارا فیصلہ کریں جو بھی ہے, اسٹے کو ختم کیا جائے, ہم چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہو تاکہ ہم آگے جا سکیں. اسی طرح باقی جو دوسرے اور سے جن کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہم پہ لطیف صاحب نے فرمایا کہ ہم پہ یہ تھوپا گیا, یہ بالکل تھوپنے والی بات کوئی نہیں ہے. وہ سمپل سی بات ہے. بانی PTI صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ایسا ہوگا, اور پھر دوبارہ کہا کہ اگر دوبارہ بھی گرفتار کیا تو پھر اس سے بھی زیادہ شدید آئے گا. پھر آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, آپ ٹیلی وائزڈ بھی کر سکتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے ظاہر ہے GHQ پہ جا کے احتجاج کرنا تھا, نہ کہ ہم نے تانا سول لائن پہ. خان صاحب نے بھی کہا تھا. یہ تو ریٹن باتیں ہیں. اور پھر کس طرح سے ایک دم ان سب کو پتہ چل گیا, یا تو اچھا ٹھیک ہے جی, کیا اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سینٹرل جج چودھری کہہ انہوں نے نوٹس دیا کہ آپ ہمارے لوگ نہیں ہیں, کوئی لیگل نوٹس دیتے ہیں نا, تو بتا دیں لطیف صاحب, بتا دیں, میری قابل احترام ہے, احمد ہے, کوئی ان کو لیگل نوٹس دے دیتے کہ آپ ہمارے لوگ نہیں ہیں, وہ کن کے لوگ ہیں؟ وہ پھر ایویڈنس پیش کی, اور 164 جو آرٹیکل ہے قانون شہادت کا, اس کے تحت دس از ایڈمیسیبل ایویڈنس, تو اس کے تحت ان کو سزائیں ملی. کوئی آفر ہے آپ کے پاس, کوئی گورنمنٹ کے پاس کہ تحریک انصاف دوبارہ بیٹھ کے, یا کوئی وے فارورڈ نکلا ہے؟ جی آج عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں یہ تارہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ کے دور میں, تو ہمارے دور میں جو لوگ ملٹری ٹرائل صورت ہے اس میں مسلم لیگ نون کے کتنے ورکرز تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے تھے, جماعت اسلامی اور JUI کے کتنے تھے. ٹھیک ہے, ملٹری ٹرائلز فار ایگزامپل یہاں پہ اس ملک میں مسئلہ جناب والا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایکٹ بنا تھا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ. جی اچھا, ایکٹ تو بن گیا کہ بھئی الفاظ کو دیکھا جائے جی, ہم دہشت گردی کے خلاف قانون ہے 780 ہے. اب مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ قانون تو بنا تھا دہشت گردوں کے خلاف, لیکن دہشت گردوں کے سوا اس ملک میں یہ قانون سب پہ لاگو ہو چکا ہے اب تک. سیاسی ورکرز کے خلاف 80 ہے, جرنلسٹ کے خلاف 80 ہے, شعراء کے خلاف 80 ہے. نہیں لطیف بھائی, بات یہ ہے کہ جو زمرے میں آئے گا, جو زمرے میں آئے گا اس پہ تو لگے گا نا. اب میں ایسا کوئی کام کروں کہ جو 780 کے زمرے میں آتا ہے تو میرے خلاف لگے گا. تو اس بات کا فیصلہ کون کرے جی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. جو لوگ فار ایگزامپل, یہ تو الزام ہے نا, میں تو اسے بہتان گردانتا ہوں, جس میڈم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا یہ ذکر کر رہی ہیں, وہ تو اس کی جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, وہ تو ادھر لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ ادھر نہیں جانا, ہم نے صرف احتجاج کرنا ہے, آپ نے کسی انسٹالیشن کو نقصان نہیں پہنچا. تو جو ویڈیوز انہوں نے خود شیئر کی لوگوں نے وہاں پہ جا کے جلاؤ گھراؤ کر کے, جناح ہاؤس کا, میاں والی ایئر بیس کا, اور GHQ حملہ لہرانا, تو وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ڈی چوک میں کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں تھا, یہاں پہ کوئی سینسیٹیو انسٹالیشن نہیں تھی, لیکن 13 بندے شہید کیے گئے فار دا سیک آف نتھنگ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر اتنی ملٹری انسٹالیشنز تھی, صوبائی گورنمنٹ کہاں سوئی تھی, وہ وفاقی حکومت کیا کر رہی تھی. ہم تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم گھس بیٹھیے اس احتجاج میں شامل ہوئے, اور ان گھس بیٹھیوں کے ذریعے یہ ساری کارروائی. جی ہم اس پہ انکوائری, ہائی لیول کی انکوائری ہو رہی ہے. پہلے چونکہ لطیف خسرو صاحب نے فرمایا تھا آپ کے سامنے کہ 278 لاشیں ہمارے گھر میں پڑی ہیں, اس کے بعد کرتے کرتے یہ 12 یا 13 واٹس ہوئے. میں سمجھتا ہوں کسی ایک انسان کا مرڈر بھی ہے, پوری انسانیت کا خطرہ ہے. یہ درست بات ہے, یہ بڑی مطلب انبیاء اکرام نے فرمایا یہ بات, اس کو مانا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس پہ اعلیٰ بڑے ہائی لیول کا کمیشن بیٹھا ہے, تاکہ اس کے بارے میں جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہو. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, بار بار میں کہہ رہے ہیں لطیف صاحب, کمیشن کس چیز کا, جوڈیشل کمیشن, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ, بٹ اپنے اس کو کہاں لے کے جانا ہے مجھے یہ بتا دیں, یا یہ کمیشن ایکٹ ہے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. لیکن آپ بیٹھے تو صحیح, کوئی نہ کوئی حل اب بھی نکل سکتا ہے, آپ آئیں تو صحیح. پہلے کیا ویسے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ پارلیمانی کمیشن بن سکتا ہے, ڈیفینیٹ ہو سکتا ہے ان کی ویمز اور وشز کے مطابق وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن کمیشن کا اصل میں مقصد پتہ ہے, بیسیکلی تعریف کیا کمیشن کی, کہ جہاں پہ چیزیں مبہم ہوں, واضح نہ ہوں, یا پہ کون سی چیز ہے جو واضح نہیں ہے.
کیا 24 والے دن علی امین گنڈا پور صاحب یا محترمہ صاحبہ نہیں تھے یہاں پہ لوگ ان کے؟ کیا یہ اب اس بات پہ کیا بنانا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آج بھی عرفان صدیقی صاحب نے جو ہماری پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ آئیں تو صحیح، ہم تو بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کمیٹی، یہ رؤوف صاحب نے ان کی کمیٹی بنا دی تھی 3 رکنی کمیٹی کی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پھر ہوا یہ کہ جب فیض صاحب اندر گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا چلو ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کون سا ان کو خفیہ اشارہ ملا یا کوئی اپنا کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب کے ہوتے ہوئے پھر انہیں ضرورت نہیں تھی مذاکرات کی؟ ہی واز ویری افیکٹو پرسن، ان کا جو پلان تھا بہت بڑا تھا کہ خان صاحب کو پھر بنائیں گے پرائم منسٹر، اس کے بعد میں صدر بن جاؤں گا پاکستان کا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنوں گا۔ ہاں وہ تو ہائی لیول کا پلان تھا نا جی، لیکن یہ پلان اللہ پاک کے ہاں بنتے ہیں سارے جو بھی بنتے ہیں۔ میرا بھی ایمان ہے، لطیف صاحب کا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ تو اس لیے اب بھی آج عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا ہے ہم اسی کو آن کرتے ہیں 31 تک، یہ آئیں بیٹھے بات کریں، اگر نہ ہوگا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جی ہم گئے ہیں پھر انہوں نے نہیں مانی بات، آپ بیٹھے تو صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس ول بی سویئر مسٹیک اگر یہ نہیں آتے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، لطیفہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ آج منظور ہوا سینیٹ آف پاکستان سے، آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وہاں سے پہلے پاس ہوا، آج یہاں سے پاس ہو گیا، تو اس پہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ جو جرنلسٹ کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی شامل ہیں ان کے ساتھ؟ یہ جی تحریک انصاف تو کیا اس ملک کی تمام جمہوری قوتوں کو، جو سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے لائرز ہیں، ایچ اینڈ ایوری بڈی سوسائٹی کا، وہ اس کے خلاف اس لیے ہے کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے ذریعے آپ بنیادی حقوق جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو دی گئی ہے آئین میں، اس کو سپریس کرنے، اس کا گلا دبانے کا یہ ایک ٹول ہے۔ تو اس کی تو ہم نے اسمبلی کے فلور پر بھی مخالفت کی ہے، ہم ہر فورم پر ہم اس کے خلاف احتجاج میں بھی شامل ہیں۔ دیکھیں یہ صرف صحافیوں کا ایشو نہیں ہے جناب والا، ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستانی قوم کا ایشو ہے۔ اب صحافیوں کے لیے، صحافی چونکہ زیادہ اس سے متاثر ہوں گے، لیکن یہاں پہ اب انہوں نے جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہر ایچ اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو افیکٹڈ بائی دس ڈریکونین لا۔ تو اس کے لیے پوری سول سوسائٹی، ہم تو بالکل آل کیا اس میں کیا چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، آپ فار ایگزامپل وہاں پہ جی آپ فیک نیوز پھیلاتے ہیں جی، اب اس فیک نیوز کا فار ایگزامپل ڈیفینیشن کون کرے گا؟ فار ایگزامپل ایک صحافی ہے، اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے کہ جو گزشتہ سال انتخابات ہوئے تھے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اور یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں، فارم 45 میں کوئی اور جیتا تھا اور فارم 47 میں کوئی اور جیتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ صحافی فار ایگزامپل وہ اسے رپورٹ کرتا ہے، چلو صحافی نہ صحیح، ایک بندہ ہے جو پولنگ سٹیشن میں موجود تھا، جو آئی وٹنس ہے اس چیز کا، تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ چونکہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ فیک نیوز اس لیے ہے کہ ان کے مطابق دا مائٹ از رائٹ، چونکہ ہماری نوٹیفیکیشن آ چکی ہے 47 کی، اس لیے یہ چیز جو ہے یہ فیک نیوز، تو فیک نیوز جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک کمپیریٹیو ٹرم ہے۔ فار ایگزامپل ابھی ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ جو کچھ دے رہے ہیں دیوار کے پیچھے تو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن وہاں پہ جو بندہ ایک ہے وہ ایک ایونٹ کا، ایک عمل کا وہ آئی وٹنس ہو سکتا ہے، وہ اسے رپورٹ کرتا ہے۔ تو میں اور سینیٹر صاحب یا آپ جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مجھے نہیں پتا، مجھے انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے یو آر کمیٹنگ ایک فیک نہیں۔ تو یہ ایمبیگوس ٹرمز یوز کر کے لوگوں کو ایک پھنسانے کی چکر ہے، جس طرح میں نے آپ کا مثال دی تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تمام سیاسی لوگوں کو، اپنے مخالفین کو، صحافیوں کو، شعراء کو، ادیبوں کو، ان سب کو رگڑا دیا گیا، لیکن کوئی مجھے گن کر بتائے سینیٹر صاحب کے کتنے جو ہیں دہشت گرد اس قانون کے تحت ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تو پیکا کا قانون بھی ایسا ہی قانون ہے جو جس کی لینگویج کچھ اور ہے۔ اچھا، پھر جو اس کے لیے ریگولیٹری باڈی بنائی گئی ہے، میں حیران ہوں سینیٹر صاحب جیسے کمپیٹنٹ لوگ، ایڈوکیٹڈ لوگ موجود ہیں، اس باڈی کا کمیشن کا جو سربراہ بنانے جا رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن BA رکھی ہوئی۔ اچھا، تو اب مجھے بتائیں کہ یار آج کہیں ایڈ آیا ہے اس کا؟
کوئی جو یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ بی اے جو ہے اس ریگولیٹری باڈی کا ہیڈ ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ بی اے ہوگا. سینٹر صاحب تو اس کے لیے کم از کم کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو, کسی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا, ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر ہو. یہ بہت اچھی انہوں نے تجویز دی ہے, یہ جو تجویز ابھی دی ہے نا, وہ ایکسیپٹ دس تجویز کہ کوئی یونیورسٹی کا میں آپ نے سر کیوں نہیں نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, اب میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. میں صرف ایک آپ کی اجازت سے, آئی نیڈ اونلی 1 minute. آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے, احتجاج کرنا صحافیوں کا حق ہے, وہ کر رہے ہیں. نمبر 1, ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part therefore. Friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement of the offense. اصل میں یہ جو ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی جو میں ایڈمٹ کروں گا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے اس کو منظور کروانے سے پہلے اس کا دائرہ کار بڑھایا جاتا, وسیع بڑھایا جاتا, اور جو مطلب آپ کے جرنلسٹ ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشاورت کی جاتی, زیادہ سے زیادہ مشاورت کی جاتی, یہ بالکل ایڈمیٹڈ. لیکن اب بھی دیر آر سو مینی ویز. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی جید قسم کے جرنلسٹ, آپ جیسے اینکر اور دوسرے جو آپ جو ویری سینئر اینڈ سیزنڈ پرسن اینکر اور دوسرے لوگ, کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. یہ ان کے ہوگا جو لوگوں کی فیک, ججوں کی, جرنیلوں کی, ایون ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی فیک تصویریں بنا کے خواتین کے ساتھ, خواتین اینکروں کی تصویریں بنا کے. کیا ہم اس لیول تک یہ کثافت زیادہ اور گدلا ماحول ہو گیا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنا سکتے؟ ہاں, اب بھی دیر از اے روم فار دی امپروومنٹ. ان کے ممبرز ہیں, یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے. مجھے ایک بات سوشل میڈیا آپ ریگولیٹ کر, جی مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. کل جب یہ پاس ہوا ہے, سوائے کامران مرزا کے, وہ جو ممبر نہیں اس کمیٹی کے, ان کے سینیٹر فیصل سلیم صاحب, ہی واز چیئرنگ اینڈ ہی ووٹڈ فار دیٹ. اس نے بھی انہوں نے بھی ووٹ دیا ادھر. یا تو یہ کہتے ہیں نا مطلب یہ کہ دو بندے احتجاج کر لیتے ہیں, باقی جتنے بھی کمیٹی تھی, کمیٹی میں یہ بات یہ کرتے وہاں پہ. فیصل سلیم نے ان سے پوچھ لیں, فیصل سلیم جب داخلہ کا بنا ہے اس کی شبلی فراز صاحب نے جو تھی نامینیشن دی تھی, اور ہو گیا ریکمنڈیشن کہاں سے ہو گئی تھی, بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ان کا نام لکھ کے بھیجا تھا. وہ صدارت فرما رہے تھے وہاں پہ, اپنے ریٹن اعتراضات لے کے آتے. آج بھی علی ظفر صاحب میرے سے سینئر ہے, بہت کمپیٹنٹ لائر ہیں, آج وہ اعتراضات لے کے آ رہے ہیں. اس کے ٹائم میں سر جانتے ہیں لطیف صاحب کہ 3 دن کے اندر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کا غلط استعمال کیا جائے گا, جو لوگ جو ہے وہ خبر دیں گے ان کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ہماری کو پگڑی چلے گا, میری ماں بہن کے خلاف بات کرے گا, کین یو بلیو, میری فیس بک جلی بنی, میری فیس بک ہی نہیں, اور اس میں میرے ماں باپ کے, میرے پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہو رہے ہیں. اب دیکھیے تو صحیح, ذرا باہر لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بھی وہ کر رہے ہیں, ڈسگریس کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سے وضاحت کریں گے کہ کیا اس میں جو بھی یہ جو میں نے آرٹیکل 19 پڑھا, اس کے ہم وہاں سینیٹر صاحب نے اندر کی بات بتا دی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ججز اور جنرلز کی اس کے لیے, جرنلسٹ بھی, ہاں جنرلز اور ججز, کوئی بھی ہو, چاہے جج ہے, جنرل ہے, صحافی ہے, کوئی بھی. اگر صرف ماؤں بہنوں کی بات ہوتی نا, تو پی ڈی ایم کی حکومت میں جو پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ ہوا, جتنی ماؤں بہنوں کی جو ہے ان کے سر سے دوپٹے چھینے گئے, ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے ذلیل کر کے انہیں جیلوں میں ڈالے ہوا ہے, تو یہ بنتی نہیں ہے. لیکن ججز کا بھی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ اپنے ہینڈ پک ججز لا رہے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ورنہ پی ایم ایل این کی ہسٹری یہ رہی ہے, پی ایم ایل این کی ہسٹری یہی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو فزیکلی اسالٹ کیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اندر کی بات انہوں نے کر دی ہے, کیا جج, جرنیل, جرنلسٹ, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپل پارٹی, کوئی بھی ہو, اگر ان کے خلاف کوئی ان کی عزت اچھالے تو اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ سر اس کے لیے آلریڈی ڈیفیمیشن لا موجود ہے. فار ایگزامپل, خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے خلاف اگر کوئی غلط بات کرتا ہے, مس انفارمیشن پھیلاتا ہے, ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے, فیک نیوز پھیلاتا ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ ورلڈ اوور دیکھیں آپ, برطانیہ میں سب سے زیادہ پریس کی آزادی ہے وہاں پہ, لیکن ان کا ڈیفیمیشن لا اتنا مضبوط ہے کہ ایک بندہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ مگر اگر میں نے یہ خبر دی اور یہ غلط ثابت ہوئی تو مجھے لاکھوں پاؤنڈ ادا کرنا. آپ نے سر مثال دی یو کے کی, باہر کے جو ممالک ہیں ان کی. مجھے یہ بتائیں کہ برطانیہ ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو یا یورپ ہو, کہیں کوئی سوشل میڈیا پہ آپ وداؤٹ اینی پرمیشن یا کسی کے کچھ سوشل میڈیا پہ لگا سکتے ہیں, کسی پوسٹ کسی بات کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے جی, یہاں پہ انٹرنیٹ سلو کیا جاتا ہے, فائر وال لگایا جاتا ہے,
بھائی آپ اس کے لیے TORs بنائیں, سوشل میڈیا کے لیے آپ ٹرم آف ریفرنس بنائیں, ان کو اچھا کس کی کنسلٹیشن سے بنے, وہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو لائر کمیونٹیز ہیں, وہ بیٹھیں, اس کے لیے کوئی ایک اخلاقی ضابطہ آپ تیار کریں. اچھا ویسے نا ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے. میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. جرنلسٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جو استعمال کرتا ہے, یا کوئی بھی بندہ ہو, کوئی چاہے کوئی پھل فروش ہے, ریڈی والا ہے, یا کوئی اور کام کر رہا ہے, وہ تو جرنلسٹ نہیں ہے. جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے وہ اس کی ٹرم میں یہ تو نہیں کہ وہ سارے جرنلسٹ ہیں. تو پھر آزادی رائے, تو پھر آپ سے بتائیں کہ اس کا حل پھر کیا ہے؟ سر اس کا حل میں بتاتا ہوں. ایک تو ڈیسنسی بہت ضروری ہے. نمبر 2 جو بات کر رہے ہیں وہاں پہ کسی کی ضرورت ہے کہ اپنا کسی اس طرح کی کوئی نیوز پھیلا دے, یا جو آپ کو پتا کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا, اور دوسرا کیا وہاں پہ امریکہ میں جو UK میں جو ہوئے وہ لاہور سے پتہ پکڑا گیا, ہاں, اور وہ بھی فیک نیوز ایک بندے نے پھیلائی, یہاں سے پھیلائی گئی. لاہور میں ایک لڑکی کو کہا کہ اس سے سارا ریپ ہوا ہے, اس کی جعلی ماں بھی نکل آئی, فیک نیوز پھیلائی گئی اور کالج جلا دیے, مکتب کو جلا دیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا, یہ خدا جانتا ہے, میں آنوت کہتا ہوں کسی جرنلسٹ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو وی ول اسٹینڈ ود یو. میں اوپن کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ, ہم کوئی ایسی بات نہیں, آپ ہی تو ہماری, آپ کے بغیر ہم چل سکتے ہیں, آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں, چہرہ اور ہاتھ ہیں. میں لطیف صاحب کو اب بھی کہتا ہوں یہ پرائیویٹ بل لے, سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری آنکھ ہیں, جب لیکن آنکھ دیکھتی ہے تو پھر ایکشن ہوتا ہے. سر میں تو بڑی بات کی ہے, کل عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اگر جرنلسٹوں کی طرف یہ بات ہوئے گی تو ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ جرنلسٹوں, ہی ہمسیلف از پروفیشنل جرنلسٹ, اور ہونا بھی نہیں چاہیے سر. آپ ایک ذمہ دار کام کر رہے ہیں, ایک لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اس لیول پہ جا کے کر رہے ہیں, سارا کام کر رہے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جو مطلب باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو بھی نقصان دے رہے ہیں, خدا جانتا ہے. ان کا شیئر آف مرافت کبھی اس بیچارے کو نکال دیتے ہیں, کبھی رکھ لیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز ہماری پارٹی کے بن کے, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تو بنانی چاہیے نا جی. ہاں لیکن کسی یہ جرنلسٹ کے خلاف جو ہے یہ استعمال نہیں ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک, لیکن بریک لینی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لطیف صاحب, ایک اور بڑی اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکی وفد سرمایہ کاروں کا پہنچا ہے اسلام آباد. اس کا وفد یہاں پہ آیا, کچھ MOUs بھی سائن ہوئے, بات چیت ہو رہی ہے سرمایہ کاری کی. ہم تو سن رہے تھے کہ کال آئے گی ٹرمپ انتظامیہ کی کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو رہا کیا جائے, یا جو خبریں آ رہی تھیں. تو یہ خوش آئند ہے, امریکہ کی نئی حکومت جو ہے وہ آئی ہے آپ کے پاس اب بات چیت کرنے کے لیے, سرمایہ کاری کرنے کے لیے. بالکل, یہ پاکستانی ہیں. پاکستان میں جہاں کہیں بھی سے اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے وی آر مور دین ہیپی. جی, اگر امریکہ سے سرمایہ کار آتے ہیں تو اٹس گڈ فار دا کنٹری. اب یہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کی بات یہ کر رہے تھے, یہ اصل میں PTI کا کم, ان کا خوف زیادہ تھا. PTI کی امید کم, ان کا خوف زیادہ. اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ کی سائیکالوجی سے یہ بھی واقف ہیں, اور جو اس کا رویہ ہے اس سے یہ سب واقف ہیں. تو ان کا خوف یہ تھا کہ ٹرمپ آ کے جو ہے وہ پتہ نہیں کو. لیکن ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ ٹرمپ نے کچھ کرنا ہے, نہ فلاں نے کچھ کرنا ہے. ہاں ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں جو آئین کا کھلواڑ ہوا, جو انسانی حقوق کے خلاف ہوئیں, جو یہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, وہ پوری دنیا میں وہ چیزیں پھیل چکی ہیں. ایچ اینڈ ایوری کنٹری, اس میں جو سول سوسائٹی, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں, وہ سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل آئین اور قانون سے ماربرہ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا, اس پہ اگر رد عمل آنا وہ الگ چیز ہے. اور ٹرمپ کی طرف سے, اچھا ٹرمپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے یورپ کے اندر بھی, برٹش اس میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, امریکن سینیٹرز نے اور بائی پارٹیزن امریکن کانگریس کے لوگوں نے خطوط لکھے اپنے پریزیڈنٹ کو کہ بھائی پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو یہ خوف زدہ اس لیے ہو گئے کہ ٹرمپ آئے گا اور ہم لابنگ فنڈ جو ہے انہوں نے کام دکھایا ہوگا. دیکھیں جی, وہ PTI کے وہاں پہ جو ورکر ہیں
وہ ظاہر ہے کہ اپنا کریز پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فورمز پر بھی کرتے ہیں اور امریکن سینیٹرز کو بھی وہ سینسٹائز کرتے ہیں. جی اور وہ سینیٹر جو ہیں وہ پرو اسرائیل، پرو انڈیا اور پرو پاکستان، اینٹی پاکستان. اب وہ سینیٹرز تو تبلیغی جماعت کے بندے ہو نہیں سکتے نا. دے آر امریکنز. نہ وہ جو ہے وہ کسی میلاد کے ہمارے جو علماء ہو سکتے. دے آر امریکنز. ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. اس میں اسرائیلی لوبی اپنا کام کرتی ہے. پاکستان کے ورکر. اچھا یہ جو امریکی وفد آیا ہے اس کو مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پہ جائے گا، کیا سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی امریکہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے اس کی طرف سے پہلا ایک وفد ہے ڈیلیگیشن جو پاکستان آیا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو سائن فار دی اکانومی آف دا پاکستان. اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا آسان ہوگا. ہم وہ نہیں ہے جنہوں نے جا کے IMF کے باہر مظاہرہ کیا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو. ہم وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ ترسیلات نہ بھیجو. ہم وہ نہیں ہے کہ جو شوکت ترین صاحب نے اس وقت میں بھی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں تھا، آپ نے دونوں وزراء خزانہ کو تالپور کو جھگڑا کو اور ادھر پنجاب میں محسن لغاری کو لکھا کہ اس کو کینسل کرے. پھر ہمیں ڈبل جب ڈالر کا ریٹ اور بڑھ گیا تو پھر ان سے معاہدہ کرنا پڑا. نمبر آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس کریڈٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف ایز ویل ایز آنریبل محسن نقوی صاحب. ان سب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے یا جو بھی جگہ پہ لابنگ کی ہے اور یہ بڑا اچھا قدم ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. اور اس کو دیکھ کر امریکہ کو دیکھ کر جس طرح جب IMF اگر آپ کو لون دیتا تو پھر آپ کے دوست ممالک آپ کو دیتے ہیں تو اس لیے یہ بہت ہی ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے اور میں ان سب کو لوگوں کو مبارکباد. میں صرف ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرمایہ کاری وہ والی نہ ہو جو کراچی میں ہمارے پرائم منسٹر کو یہاں سے لے جا کر وہاں پر ایک 8-10 لاکھ ریال کا کسی پاکستانی بزنس مین نے کوئی شروع کیا تھا بزنس کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو شاپ کر کے وہ قوم کو دکھانے کی کوشش کی گئی. اگر ریئل ٹرمز میں سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ تو گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن ہے. اچھا سر آپ کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا مولانا فضل الرحمان کے پاس ملنے کے لیے PTI کا، کیا گرینڈ لائنس کو بن رہا ہے کوئی بات چیت؟ جیسے کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی گرینڈ لائنس اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے اور پھر ہم کوئی مشترکہ پروٹیسٹ کریں گے. جی بالکل جی. ہمارے جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پوری جو سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس میں جتنی بھی گورنمنٹ سے باہر کی جماعتیں ہیں ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے ہیں اور ہم ایک گرینڈ الائنس کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہو، لیکن ہماری طرف سے کوشش اور ہمارے خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ بھئی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں آپ ان کو جو برننگ ایشوز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، جوڈیشل کرائسس ہے، اس سب پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور گورنمنٹ کے خلاف ایک یونائٹڈ جو ہے وہ اسٹینڈ. پہلے بھی آپ نے 26ویں آئین ترمیم پہ بھی جو ہے وہ مولانا کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. دیکھیں جی اس میں مولانا کی اپنی اس کی الگ پارٹی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ترجیحات کا تعین اپنی پارٹی کے مفادات اور اپنے لوگوں کی مشاورت سے کرے گا. ظاہر ہے نہ وہ 100% ہم سے اتفاق کر سکتا ہے کیونکہ اس کی اپنی پالیسیز ہیں اور ہماری کوشش اپوزیشن کو منیمم جو ہماری وہ ہیں جو ایگریمنٹ پوائنٹس ہیں جن پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں ان پہ ایٹ لیسٹ اگر ایگری ہو جائیں تو اس میں چونکہ وہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ تھا، اس میں لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اس کے اپنے بندوں کو مولانا صاحب کے بندوں کو اغوا کیا گیا. وہ اسمبلی میں آ کے باقاعدہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک بلڈوز کرنے کے انہوں نے سر ووٹ دیا. سر صاحب بن رہا ہے اپوزیشن کا PTI بنا رہی کو کامیاب ہو جائے گی؟ میں ایک پیشن کو کر کے جا رہا ہوں یہ سب سے مذاکرات کریں گے. اچھا پہلے کہتے تھے نا کہ زرداری صاحب ہماری گولی کی نشست پہ ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں جو بھی میں بزرگ ہے وہ بھی یہ بھی قابل احترام بھائی ہے، میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا لیکن یہ سب سے مذاکرات کریں گے. آپ بس 2-4 دن دیکھیں یہ ٹرمپ والی ہوا جو نکل جائے گی نا کہ ان کے جو ذہن میں کہ شاید پتہ نہیں کوئی کال آج نہ جائے. کالیں تو آتی رہتی ہیں، کالوں کو کیا روز ہی کالیں آتی کسی نے مجھے آ رہی تھی دوسری ٹی وی پروگرام کی کال. یہ کالوں سے نہیں ہوگا مسئلہ، یہ ہم سب جب کریں گے بیٹھیں گے اس وقت یہ ہم سارے کامیاب ہوں گے اور یہ مطلب پاکستان کے لیے ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. وینٹیلیٹرز آپ کی لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ امریکن کے وینٹیلیٹرز لگے ہیں امریکہ کے، اگر وینٹیلیٹرز ہٹائے گا امریکہ تو ہماری جان نکل جائے گی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ آئے گا عمران خان کو. اگر عمران خان یہ کرتا آپ تو ہمیں تو ایسے یہاں تک خان کو پیشکش کی گئی یار خدا رسول اللہ واسطے 6 مہینے بنگالہ رہے
किसने की जो लोग इनको लेकर आए थे वो उन्होंने की। अच्छा सेनेटर साहब, सर टाइम शॉर्ट है, बताइएगा कि आप दावा कर रहे हैं कि 2-4 दिनों में जो है हर एक से बात करेंगे, बैठेंगे, क्या वजह क्या है इसकी? नहीं, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी है व्हाट्सएवर, इनकी ऑलरेडी चूंकि उसमें नहीं है, इसमें जो रवैया जो जिस तरह से भी आगे, लेकिन अब ऐसा असम्बलियों में रह के बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं पीटीआई के या बनी पीटीआई जो भी इनके बैठे हुए हैं, जो ऑलवेज डायलॉग पे यकीन रखते हैं, अब भी हैं, जिस तरह मिस्टर गौहर साहब हैं या दूसरे हैं। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे मान जाते हैं, उधर जब जाते हैं तो उधर से मसला खराब होता है, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। चलें, बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था क्या प्रोग्राम, हमने कोशिश की कि पीका एक्ट पे जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों का मौक़िफ़ भी सामने आपके रखें और जो डायलॉग होने जा रहे हैं उस पर भी बात हो। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।